बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान करीम की खसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा इमदाद और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब तौफीक भट्ट। बहुत शुक्रिया आपका भट्ट साहब। नाज़रीन, आज 27वां रोज़ा है और जुमअतुल विदा भी है। ये जो जुमा है, जुमअतुल मुबारक, इसको बहुत ज़्यादा फ़जीलत बख्शी गई है। इसको दिनों का सरदार भी कहा जाता है, यौमुल सरदार कहा जाता है। उसके अलावा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अज्ज़ा भी इसी दिन तख्लीक किए गए, सूरज भी पहली बार इसी दिन तुलू हुआ और क़यामत के करीब जो निशानियाँ होंगी उसके हवाले से भी बड़ा ज़िक्र मिलता है कि जुमे को ही क़यामत वाक़ होगी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी जुमे को ही होगा। आज इस ख़ास दिन और रमज़ान की मुनासबत से जो कि जुमअतुल विदा है, हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा आज यौमुल कुदस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में जितने भी अफराद हुर्रियत पसंद हैं, इंसाफ परवर हैं, वो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जो है वो यकजहती का इजहार करते हैं और इस अहद को दोहराते हैं। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। बट साहब जो हमारे मेहमान हैं उनका आप तारुफ करा दें। ऐसा आज जुमअतुल विदा है और इसकी हैसियत तो फिर डबल है, इसकी अहमियत जो है, क्योंकि आज 27वां रमज़ान भी है जी। उसकी अपनी एक अहमियत है। और फिर जुमअतुल विदा तो ये बहुत ही एक बरकत वाला और रहमतों वाला दिन है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हबीबुर रहमान यज़दानी साहब, इस्लामी स्कॉलर हैं, आप पहले भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, और आप की मौजूदगी में हमें बड़ा हौसला रहता है। हमें ये होता है कि हमारे पास एक सही बात करने वाले साहब भी मौजूद है। बाकी भी सही बात करते हैं, लेकिन आप ज़रा खुलकर इजहार कर देते हैं अपनी जो है वो उसके मुताबिक। और तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल के लिए हमें कारी अब्दुल वहाब इब्राहिम साहब ने ज्वाइन किया है। तो हमारे साथ ऑडियो पे होंगे ज़रियाब हाशमी साहब, इंशाअल्लाह वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और कारी साहब आपकी खिदमत में गुजारिश है, आप पहले तलावत कलाम पाक के लिए आपसे गुजारिश है, उसके बाद फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما
سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ سے گزارش ہے۔ عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ جزاک بٹ صاحب، ماہ رمضان جدا ہو رہا ہے، ایک افسردگی کی فضا چھانے لگی ہے، ایسے ہی ہے جی، بالکل۔ اور آج بہت ہی اہم دن ہے، جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے رمضان کا، اور نزول قرآن کے حوالے سے بھی اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ ضریاب ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے آڈیو پر، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ضریاب صاحب، آج کے دن کی مناسبت سے 27 رمضان ہے، جمعۃ الوداع ہے، نزول قرآن کا دن ہے، یہ دن ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، الحمدللہ آپ نے سما ٹی وی پہ جب رمضان مبارک کا ابتدا ہوئی تو آپ نے جو مضمون اور عنوان رکھا اس پوری ٹرانسمیشن کا، وہ قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے رکھا جی، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ لوگوں کو اور آپ کے توسط سے جہاں جہاں آپ لوگوں نے بلانے کی مجھے بلایا اور اس قابل سمجھا، تو اس خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوئے، اور اب یہ سفر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور ایک رمضان اور جو ہے وہ ہم سے اور ہم اس سے جدا ہو رہے ہیں۔ جی، اور یہ مہینہ ہمیشہ انہی برکتوں کے ساتھ آتا ہے اور ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم 30 دن تک اپنے باقی تمام غفلت کے راہوں کو ترک کریں اور حق کے رستے پہ آ جائیں، اور نہ صرف اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے اوپر پرہیزگی طاری کریں، بلکہ ایک اس تجدید عہد کریں، اس وعدے کی جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر کے ہم آتے ہیں کہ ہم دنیا میں آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شناخت کریں گے، اپنے خدا کی معرفت حاصل کریں گے، اپنے آپ کو اس رستے پہ لے کے آئیں گے، اور پھر اپنے آپ کو اس لائف سٹائل میں ڈھال دیں گے جو 30 دن ہم اپنے اوپر، جو ایک مہینے کے لیے ہم اپنے اوپر ایسے طاری کر لیتے ہیں کہ جیسے یہی ہمارا مقصد ہے، یہی اسی لیے ہم آئے ہیں۔ اور اب دعا ہے کہ اس جاتے ہوئے رمضان کے اس جمعۃ الوداع پہ کہ ہم لوگ جو گفتگو کرتے آئے ہیں اس پورے پروگرام میں، ٹرانسمیشن میں، اس کا کوئی اثر ہم پر اور ہم سب پر، سننے والوں پر بھی، اور جو مہمانان گرامی آتے رہے اور اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہے اس کار خیر میں، سب پر، ان کے گھر والوں پر یہ برکتیں نازل رہیں اسی طرح، اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس روشنی کی طرف لے کے جائے
جو اندھیروں سے نکالتی ہے، ظلمت سے نکالتی ہے. جی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ولی ہے تمام مومنین کا جو اندھیروں سے نکالتا ہے ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف، نور کی طرف. اور کوشش ہماری یہی رہی. اور ابھی آج بھی میں چاہوں گا کہ ہم نے جب پہلا پروگرام شروع کیا تھا تو پہلی وحی کا ایک پرسپیکٹیو اور دیا تھا سننے والوں کو کہ اس کے اوپر ریسرچ کی جائے. آج ایک میں چاہتا ہوں موضوع اور سامنے رکھا جائے کیونکہ قرآن پاک کے نزول کی گفتگو ہو رہی ہے. اور قرآن پاک میں سورہ ہجر میں ناٹ رانگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ہجر میں کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے سبع المثانی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ٹرم یوز کی ہے جس کو دیگر بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ سبع المثانی کا اشارہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی طرف کرتے ہیں کیونکہ سبع المثانی کا مطلب ہے وہ 7 چیزیں جو بار بار ریپیٹ ہوں، جو دہرائی جائیں. جی. تو بیشتر مفسرین کا کہنا ہے کہ سبع المثانی جو ہے احادیث کی روشنی میں سورہ فاتحہ ہے کیونکہ وہ ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے. صحیح. لیکن ایک جس طرف آج میں چاہتا ہوں کہ رخ کیا جائے، ایک نقطہ نظر مفسرین کا اور بھی ہے. 1400 سال سے جو راز افشا نہیں تھا ہم امت پر، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بر صغیر کے ایک عالم تھے حمید الدین فراہی صاحب، انہوں نے سبع المثانی کا ایک اور رخ، ایک اور تعبیر دی ہے اور وہ بڑی ہی خوبصورت تعبیر ہے. وہ مطالعے سے تعلق رکھتی ہے، اس سے اختلاف رائے رکھا جا سکتا ہے لیکن بڑی خوبصورت تعبیر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 ایسے گروپس میں، گروہوں میں نازل کیا ہے جن کی ترتیب قرآن پاک کی 114 سورتوں کی ترتیب بنتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سبع المثانی جو ہے والقرآن، اس آیت کے مطابق وہ 7 مضامین کے مطابق 7 گروہ ہیں جن گروہوں میں 114 صورتوں کو اس قرآن میں، قرآن کی صورت میں تشکیل دیا گیا ہے. تو آج میں چاہوں گا کہ مہمان گرامی بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹاپک میں نے جان کے ایسا چھیڑا ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ کی سامنے آئے گی تو سننے والوں کو بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا کہ قرآن پاک کی ترتیب کے اوپر اور قرآن پاک کے نزول کے اوپر مفسرین نے غیر معمولی خدمات جو ہیں وہ تعلیمات کی صورت میں ہمارے لیے چھوڑی ہیں. جی. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے قرآن پاک کے نزول کا. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے حمید الدین فراہی صاحب کو، جنہوں نے، اچھا یہ کوئی عام آدمی بھی نہیں ہے، یہ بھی بڑے خاص آدمی ہیں، مولانا شبلی نعمانی کے شاگرد رہے ہیں اور مولانا شبلی نعمانی ہی وہ فرد ہیں جنہوں نے سیرت النبی کی کتاب جو سب سے زیادہ پاپولر ہوئی ہے بر صغیر میں، اس میں انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ قرآن پاک کے جب مکمل ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے قبل جو آخری رمضان تھا، اس میں عرضہ اخیرہ ایک ٹرم یوز کی تھی مولانا شبلی نعمانی نے کہ عرضہ اخیرہ وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہر رمضان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث ہے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آ کے قرآن دہراتے تھے، لیکن اس آخری رمضان میں جو آخری رمضان تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں 2 دفعہ آئے تھے جبرائیل علیہ السلام، اور جو قرآن کی ترتیب فائنل کی تھی وہی ترتیب ہے جو آج ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے. تمام مفسرین کا اجماع ہے اس بات کے اوپر حدیث کی روشنی میں. لیکن یہ ضروری ایسپیکٹ ہے ڈسکس کرنے کا، آج اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. میں چاہوں گی اسی ایسپیکٹ کے حوالے سے ہم جو ہے وہ آگے اپنی گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں. زریاب صاحب میں آپ کے پاس پھر آؤں گی. حافظ صاحب میں چاہوں گی زریاب صاحب کی بات کو آگے بڑھائیں. اس کے علاوہ بھی جو آخری رمضان کا یہ عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو رحمتوں کے خزانے ہمارے لیے چھوڑے ہیں، طاق رات، لیلۃ القدر، قرآن کا نزول، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے. الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. دیکھیں جی، بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سوچے کہ سمیٹ سکتا ہے تو میرے خیال سے وہ تھک جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، رحمتیں پوری نہیں ہوتی، بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. اور اب وہ ہمارا خالق ہے، وہ بخشنے پہ آتا ہے تو
وہ جو جس نے کتے کے بچے کو پانی پلایا اسے معاف کر دیتا ہے، اور بڑے بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں پورا رمضان پاتے ہیں اللہ سے بخشش نہیں مانگتے. تو وہ اللہ ہے، اس کی رحمتوں کو سمیٹنا. جس طرح توصیف بٹ صاحب نے شروع میں بتایا کہ آج کا دن 27ویں یعنی رات کے بعد 27واں روزہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا ہے، بار بار نہیں ملتا، نہ ہر کسی کو ملتا ہے. آج جو ہمیں سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، پتہ نہیں اگلے رمضان ہم میں سے کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا. تو یہ سوچنا کہ چلو ابھی دن ہے یا پھر کبھی دوبارہ رمضان میں، تو ہمیں فوری طور پر نہ اس چیز کی طرف بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھیں رمضان کو نا، اللہ کو حدیث میں آتا ہے کہ لیس للہ حاجہ، اللہ کو یہ حاجت ہی نہیں تھی کہ بندہ ایدا شرابہ و طعامہ، یہ کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی اللہ کی ضد تھوڑی ہے بندوں کے ساتھ کہ اللہ خود نہیں کھاتا اور کہ بندے بھی نہ کھائیں. اللہ کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ لعلکم تتقون، یہ بندے اس معراج تک، اس جگہ تک پہنچ جائیں جو اللہ چاہتے ہیں. سبحان اللہ. نیکی، نماز، صدقہ خیرات، یہ پورا سال رہنا ہے. رحمتیں پورا سال اترتی ہیں. ہر جمعے کو اللہ نے خوشی کا دن کہا ہے. روزے شوال کے بھی آئیں گے، روزے محرم کے بھی آئیں گے. مسئلہ روزوں کا وہ نہیں ہے، اصل بنیاد ہے کہ کس نے اللہ کو پا لیا، کس نے نہیں پایا. جس طرح ٹریننگ سینٹر ہوتی ہے نا پولیس کی، تو اس میں سے جس طرح کھلاڑی بھی ہم ٹیم آپ کو پتا سلیکشن ہوتی ہے، تو یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو جو چنے گئے ہیں وہ کامیاب ہیں. تو اس آخری عشرے میں جس بندے نے ابھی تک سستی کیا، وہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پہ چڑھ رہے تھے، فرمایا کہ آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین. جمعے کے لیے جو خطبہ دیتے جس ممبر پر، صحابہ کہتے یا رسول اللہ آج تک ایسا عمل ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے ممبر پہ چڑھتے ویسے آمین کہا. اور میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس کھڑے تھے، وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ جو شخص بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے اپنی زندگی میں، اس پہ لعنت کر، اللہ کی، فرشتوں کی، نبی کی. تو میں نے کہا آمین، یعنی اس پر لعنت ہو. پھر کہا گیا جو نبی کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ پڑھے اس پر بھی لعنت کر. تو میں نے کہا کہ اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی، نبی کی بھی. پھر کہا جو رمضان کو پائے، اس کے روزوں کو، اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکتا ہو، اور میں اس پر بھی اللہ تو اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت. تو کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم ہم کسی بچے کو بھی دیں نا 30 دن کچھ پڑھنے کے لیے، اور وہ رزلٹ نہ دے تو باپ کو، استاد کو غصہ تو چڑھتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ 30 دن دے رہا بندہ پھر بھی اللہ کو نہ پا، اصل عید اس کی ہے جو 2-3 دن بعد عید ہے انشاءاللہ. جس بندے نے رمضان کو حاصل کیا، جس طرح حدیث من صام رمضان ایمانا وقیاما واحتسابا، جس نے ان پہلوؤں سے گزر کر، قیام، احتساب، ان سب چیزوں سے گزر کر وہ جب عید کو پائے گا نا، تو انشاءاللہ اس کا اجر وہ عید کے دن عیدی اللہ کی طرف سے جو ملنی ہے نا، وہ جنت ملنی. حافظ صاحب، سال میں رمضان تو ایک دفعہ آتا ہے. رمضان کو حاصل کرنے کے حوالے سے حافظ حبیب الرحمان صاحب نے گفتگو کی. قرآن تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے پاس ہوتا ہے. قرآن کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نزول قرآن کی تو بات ہم کر رہے ہیں، اور اس پر زریاب صاحب نے بھی تاریخی حوالوں سے اور ان علماء نے ہمارے جو تاج ہیں سر کا، ان کی خدمات کا بھی ذکر فرمایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی ایک اہم پہلو آج کے دور میں جب ہم زندگیاں گزار رہے ہیں تو نفاذ قرآن کا ہے. نزول قرآن ہو چکا ہے، نفاذ قرآن میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا سونا، جاگنا، کھانا، پینا اپنی رحمت سے، چلنا پھرنا، کاروبار، لین دین، معاملات، اللہ تعالیٰ نے تو وہ عبادت ساری کی ساری عبادت ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ محدود نہیں ہیں. یہ تو محدود ہم نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے نا. کیا سچ بولنا عبادت نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا بٹ صاحب کی عزت کرنا، احترام کرنا، تکریم کرنا، حیا کرنا، اچھے انداز سے ان سے بات چیت کرنا، کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ کیا اپنے بہن بھائیوں سے، ہمسایوں سے، دوست احباب سے نیک سلوک کرنا، ان کی ضروریات کا اگر آپ پوری کر سکتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کے غصے کو، جب ان کو آپ پر غصہ ہے تو اس کا جواب نہ دینا، شدت پسندی کا اظہار نہ کرنا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ اگر کوئی آپ سے کسی نے ادھار لے لیا ہے اور آپ قدرت رکھتے ہیں اس پر کہ آپ گزارا کر سکتے ہیں، تو آپ ہر دوسرے دن اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے اگر صبر کر لیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. لیکن اگر آپ اس صبر کے بجائے اس کا دروازہ پیٹیں گے روزانہ، تو آپ نے تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، تو آپ اللہ کی رحمت سے نکل گئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے تو یہ پتہ ملتا ہے کہ اگر آپ تو معاف کر دیتے تھے قرضہ، اگر آپ میں قدرت ہے تو، اگر آپ کہتے تھے معاف فرما دیں. تو مسئلہ آج کے دور میں یہ ہے کہ نفاذ قرآن ہے یا نہیں ہے. انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. تو جناب یہ آیتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ آج کے دور میں کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ آج کے دور میں نزول قرآن سے زیادہ نفاذ قرآن کی گفتگو کی ضرورت ہے، اور اگر نفاذ قرآن کی طرف آپ نہیں جائیں گے آپ دھکے کھاتے رہیں گے. یہ جو روزے ہیں، نماز ہیں، اعمال ہیں، ذرا جب جائیں گے آج روزہ رکھ کے، احادیث ہیں علامہ اس پہ بتا دیں گے کہ جب آپ اتنی نمازیں اور روزے اور لے کے جائیں گے نا اللہ کے پاس، ٹھیک ہے، چغلیاں آپ کے ساتھ ہوں گی، چکاریاں آپ کے ساتھ ہوں گی، جھوٹ آپ کے ساتھ ہوگا، غیبت آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی حدود کی ہر طرف پامالی آپ کے ساتھ ہوگی. تو جب آپ روزے حشر پہ جائیں گے نا، علامہ حدیث ہے نا جی اس کی، قرآن میں بھی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی ایک آیت مبارکہ بھی ہے، وہ بھی ابھی آپ میرے ذہن سے نکل گئی ہے. تو جب آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ وہاں پر جائیں گے تو جو آپ کی نیکیاں ہوں گی، جو آپ کے روزے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، پھر جن جن کے بارے میں آپ نے کیا ہوگا آپ کی ساری نیکیاں اللہ ان کو دے دیں گے. جن جن کو آپ نے نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی، جن جن کا آپ نے حق کھایا، جن جن کی آپ نے حق تلفی کی، وہ ساری اس کے پاس چلی جائیں گی، ان لوگوں کے پاس. تو آپ کے پاس تو نہیں رہ جائے گا. تو نفاذ قرآن آج مسئلہ ہے. اگر نفاذ قرآن کی طرف نہیں بڑھیں گے، اگر اس پر گفتگو نہیں کریں گے تو مشکلات آپ کے لیے آتی رہیں گی. مشکلات جو ہے وہ آپ کے لیے پیدا ہوں گی. ہارون ثانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ اسلامی اسکالر ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہارون صاحب، حافظ صاحب نے ایک گفتگو کی کہ نزول قرآن کی اہمیت پر تو بات ہوتی ہے ہمیشہ، زور دینا چاہیے کہ نفاذ قرآن بھی ہو. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ آج کا دن ہے، جیسا کہ آج کے دن قرآن مجید نازل ہوا، جمعۃ الوداع بھی ہے، پھر لیلۃ القدر اور یہ طاق راتیں بھی ہمیں نصیب ہوئیں. کیا کہاں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر پا رہے؟ یہ بڑا ہی اچھا کویسچن ہے اور اس وقت کا المیہ بھی ہے. جی، اقبال کے شعر سے آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، جی، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. بیسیکلی جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، سمجھنا نہیں چاہتے. اس کی اہمیت کہ اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. بے شمار لوگ رمضان میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں، ریڈ کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے. اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم ثواب تو ملتا ہے، ہم ثواب حاصل کر لیتے ہیں، پورا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، مگر اس کو جب سمجھ نہیں پاتے تو پریکٹیکل ایکشن میں جاتے ہیں تو رشوت، بددیانتی، غیبت، چغلی، بد اخلاقی اور بے شمار میٹر سے وہ جو نیکیاں کمائی ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. اس کی مثال ایک میں روٹین لائف سے دینا چاہتا ہوں جو اس کے ساتھ لنک تو نہیں کرتی لیکن سمجھنے کے لیے. جی. کوئی بھی مشین، موبائل، بائک، فریج، یہ آئٹم کے ساتھ ایک مینول بک آتی ہے. جی. اب وہ مینول بک کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اس مشین کو آپریٹ کیا جائے. جی. بغیر کسی تمثیل کے اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے قرآن مجید بھی ایک مینول بک ہے جو اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے اس کے پرنسپلز ہیں. اس مشین کو، اس انسانی مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مینول بک کو سمجھا جائے، اس کے اندر پرنسپلز کیا ہیں، ان پرنسپلز کے مطابق آپریٹ کیا جائے. اور دوسری بات یہ اس کو بڑا اوپن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید ہر ڈائمینشن کو ایڈریس کرتا ہے. اگر کسی کو مینجمنٹ میں، آپریشنز میں، HR میں سلوشن چاہیے، مارکیٹنگ میں سلوشن چاہیے، پریکٹیکل لائف میں سلوشن چاہیے، پرسنل لائف میں، سوشل لائف میں، فائنینشیل لائف میں، پولیٹیکل لائف میں، ان سب کے سلوشن موجود ہے. تو ہمیں اس کی ڈیپ گہری چاہت چاہیے کہ اس کے بغیر، قرآن مجید کو سمجھے بغیر، اس کو اپلائی کیے بغیر، اس کو نافذ کیے بغیر نہ ہم اپنی پرسنل لائف میں، نہ سوشل لائف میں، نہ قومی، نہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم امپیکٹ کر پائیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. اور اب اس کی جو معجزانہ شان ہے کہ مطلب قرآن مجید کے اندر وسعت کیا ہے، اس کی اہمیت کے لیے میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں دنیا کا جو ورڈ ہے، اب کہ یہ کتنی اہم ہے اور کتنی آرگنائز بک ہے. دنیا کا ورڈ 115 بار آیا ہے.
اور آخرت کا ورڈ بھی 115 بار آیا ہے، اور موت کا ذکر 145 بار آیا ہے، اور حیات کا ذکر بھی 145 بار آیا ہے، اور برائیاں سیئات کا ذکر 167 بار آیا ہے، تو صالحات نیکیوں کا ذکر بھی 167 بار آیا ہے، ملائکہ کا ذکر 88 ٹائم آیا ہے، تو شیاطین کا ذکر بھی 88 ٹائم قرآن ہے۔ بالکل ایک زندہ معجزہ ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں آیات کے تعداد کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، زہیب۔ جی زہیب صاحب، اچھا ایک سوال ہے اور ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مجھے کلیئر کریں، اہل علم بیٹھے ہیں، دریا صاحب سے میرا کویشچن ہے، کیا قرآن صرف عربی میں پڑھ لینے سے ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ دوسرا یہ کہ مطلب میرا سوال بھی سمجھ لیں یا سجیشن کہہ لیں اس کو، کہ جو اہل علم ہیں یہ ایک ذمہ داری لیں کہ نوجوان نسل ان سے قرآن پڑھے، جیسے زریاب صاحب ہیں، آپ بیٹھے ہیں، بٹ صاحب ہیں، کہ یہ کوئی زوم میٹنگ کنڈکٹ کریں، کوئی اسپیشل ٹائم دیں نوجوانوں کو، اور ان کو ترغیب دلائیں کہ قرآن پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں اس کو۔ بہت شکریہ زہیب، آپ کے مشورے کا بھی اور آپ کے سوال کا بھی جواب لیتے ہیں۔ جی زریاب صاحب۔ جی پہلا جو سوال ہے ان کا عربی کا، تو دیکھیں بڑی سادی سی سمپل سی بات ہے کہ جب ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سیدھے رستے پہ چلنے کی دعا مانگنے شروع کرتے ہیں، تو اگر ہمیں وہ عربی کی اردو اور عربی کی سینس یا اس کلام کی سینس نہیں ہوگی کہ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں، ہم کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے کس عبدیت، کس غلامی، کس اسیری کو، کس سبمیشن کو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو جب تک ہمیں اپنے ان الفاظ کا ادراک نہیں ہوگا جو الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں اس ساری نماز میں، اس تلاوت قرآن پاک میں، تب تک ہمیں کیا تاثیر ہوگی اس کی، ہمیں کیا سمجھ آئے گی، ہم کس حوالے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا۔ اس لیے عربی میں قرآن پاک کا نازل ہونا اس کی وجہ ایک طرف، لیکن اس کو اپنی زبانوں میں، چاہے کسی کو اردو میں سمجھ میں آتی ہے یا کسی اپنی مادری زبان میں سمجھ میں آتی ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے، اور وہ بھی ایکوریٹلی ٹرانسلیٹ کر کے سمجھنا اور سمجھانا ہمارے اوپر واجب ہے، اپنے گھروں میں، اپنے ریت کے سامنے، اپنے جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں ان کو قرآن پاک کی چیز کی ساری بات سمجھانا اس شخص پہ واجب ہے جس شخص نے اپنے ذمہ کسی کی ذمہ داری دی ہے، چاہے وہ باپ اپنے بچوں کی صورت میں یا بڑا بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی صورت میں۔ جہاں تک دوسری ان کی بات کا تعلق ہے، وہ بات بالکل درست ہے، اور میں ذاتی طور پہ اس سوال کا جواب ایسے دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ الحمدللہ ہم باقاعدہ طور پہ 1 سال سے ہمارا اپنا ایک سلسلہ ہے جس کو ہم وسیلہ کہتے ہیں، وہاں پہ ہم قرآن پاک کی تعبیر کو باقاعدہ طور پہ ڈسکس کرتے ہیں، اس کو 5 مضامین میں ایکسپلین کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال میں تفسیر جو کام کر رہا ہوں وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگی، اور اس کی ریکارڈنگز بھی کر رہے ہیں۔ وہ پروگرام قرآن پاک کی تفاسیر کے خلاصے اور مختلف مفسرین کی آراء کی روشنی میں، ان کی تفاسیر کی روشنی میں اس کی ایک تعبیر بیان کی جاتی ہے، اور یہ بالکل درست بات ہے۔ حافظ صاحب نے بھی حافظ عمران صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیں بات رمضان کا آنا، چلا جانا، رمضان میں ہماری عادات و اطوار کا اچھا ہو جانا، بہتر ہو جانا، یہ صرف وہ ابتدا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہمیں مل جاتی ہے۔ جس کو نصیب ہو جاتی ہے وہ اپنے رشتے کا تعین کر لیتا ہے، اور اگلے رمضان تک، یعنی ان طاق راتوں میں اگر اس چیز کا شعور آ جائے کہ ہم نے اگلی طاق راتوں تک اپنے ایمان کو قائم کرنا ہے، سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے نوح علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اولی العزم جتنے انبیاء ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی دین قائم کر لینا اور پھر تفرقے میں نہ بٹنا۔ یہ سورہ شورى ایک بڑا ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے قرآن پاک کا، اس میں پورا چارٹر دیا ہے دین کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اقامت دین کا، جس کے اوپر 1.25 لاکھ انبیاء نے اپنی زندگیاں وقف کی، اور پھر ان کے اہل و عیال نے، ان کے خاندان نے
اپنی قربانیاں دے کے جس دین کو کی اقامت کے اوپر کام کیا تھا، جو اب ہم سے دور ہو چکا، جو شرادہ بکھر چکا، اب ہمارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دوبارہ سے اقامت دین کے اوپر کام کرنا ہے. جب تک دین دوبارہ سے نہیں ہوگا اقامت دین پر کام کرنا ہے. حافظ حبیب الرحمان صاحب، میں آج کے دن کی مناسبت سے آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ بہت سارے ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آج کے دن کے کچھ مخصوص اعمال. ایک تو مجھے قرآن مجید کے نزول اور تنزیل کے حوالے سے جو یہ فرق ہے نا، یہ بیان کیجئے، اور دوسرا جمعۃ الوداع اور 27ویں رمضان کے حوالے سے جو اعمال ہیں، آج کی عبادات ہیں، ان کے حوالے سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے نا کہ نزول قرآن، اور جس طرح آپ سب نے بات کی، دونوں پہ ہی دل آتا ہے. نزول سمجھ آئے تو اس کی ویلیو بھی سمجھ آ جاتی ہے، پھر اس پہ عمل کو بھی دل کرتا ہے. جی، اس طرح یہ سما نیوز ہے، ہم نیوز چینل سے تو بڑا فرق ہوگا نا، یہاں بیٹھنا سننا، اس کو واچ کرنا. جی، ایسے ہی کتابیں بڑی ہیں جو پھر اللہ کی کتاب، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تنزیل من رب العالمین، اور رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. تو اس کی جو فضیلت اور اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے خاص ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کیے. وہ سمجھ جانے سے ہی بندے کی نا نفاذ اسلام کی طرف دل کرتا ہے. جی، یہ اکٹھی آئی ہوتی نا ایک دفعہ تو بندہ کہتا ہے یار ایک چیز پہنچ گئی. وہ لمحے وہ کہتے ہیں نا شان نزول ہے. بالکل، سارا وہ نزول ہی زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک ایک لمحہ 23 سال کا وہ نزول میں شامل ہو گیا تھا. اگر ایک ہی دمحے آتا تو لوگ کہتے ہیں وہ زندگی تھی، پڑھ لیں بس ایک دن ہے. تو بہرحال یہ شان نزول بھی بڑا قیمتی ایک ٹاپک ہے، اور اس کے بارے میں اختلاف بھی بڑے پائے جاتے ہیں. لوگ قرآن میں اللہ نے خود بیان کیا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے، مستشرقین جو ہیں وہ کہتے ہیں، ابھی تک کہتے ہیں کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں آیا، وہ ہمارے بڑوں پہ کیوں نہیں آیا. بہرحال اس پہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ نزول قرآن اللہ نے عربی میں ہی، جس طرح بھائی کا بھی سوال تھا کہ عربی میں ہی پڑھنا ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ عربی میں ہی اترا. قرآن میں بھی ہے کہ ہم نے عربی میں نازل کیا. تو بہرحال یہ نزول قرآن ہے. دوسرا جو لیلۃ القدر کی بات ہے، اور اس میں جو خاص دن، اس سے پہلے میں یہ ساتھ میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ لوح قرآنی سے جو ہے وہ زمین و آسمان پر جو اتارا گیا قرآن، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، بالکل وہ تو ہے نا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. بیت العزت کا بھی ذکر ملتا ہے. یہ بیت العزت کیا ہے؟ یہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر سے آسمان دنیا پر جو اتارا نا قرآن، یعنی وہ اللہ نے ایک ہی لمحے میں اتار دیا تھا. لوح محفوظ سے اللہ نے جمع جتنا، کیونکہ رب نے قیامت تک ہر چیز کو لکھ دیا تھا. صحیح، یہ ہے، یہ قرآن ہے. یہ قرآن میں آتا ہے کذالک نثبت بہ فؤادک ورتل اللہ ترتیلا. ہم نے قرآن کو بتدریج اس لیے اتارا کہ آپ کا دل، یعنی آپ مضبوط ہو جائیں ہر موقع پر ہر چیز، اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ایک ہی وقت میں آتا تو شاید سپیڈ لگانی پڑ جاتی، لوگ سمجھتے ہیں اسے ابھی ختم کرنا ہے. کبھی سورۃ مدثر اتری، کبھی وہ اقرا یعنی غار ہیرا میں. تو بہرحال یہ قرآن اس طرح اترا ہے، اور یہ بیت العزت، یہ ساری چیزیں یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب، اور یہ وہ اللہ نے رکھا ہے. جبرائیل السلام لے کر آتے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے لوح محفوظ سے جب زمین و آسمان دنیا میں اترا. تو یہ جو چیزیں ہیں نزول قرآن پر، یہ بڑی قیمتی ہیں. اس پر بڑا لمبا موضوع ہے، وہ دریاب بھائی اور حافظ صاحب نے جس طرح بتلایا ہے کہ اس ٹاپک میں ہم جائیں نا تو لوگ اصل موضوع سے ہٹ جاتے ہیں. انشاءاللہ اس پر بھی پھر ہم ایک الگ سے ٹاپک رکھیں گے. یہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میرا نام صوبیہ ہے، میں سوات سے ہوں. جی، لیلۃ القدر کے حوالے سے جو آپ لوگوں کی ڈسکشن تھی کچھ دن پہلے، اس حوالے سے میں ایک فیڈ بیک دینا چاہوں گی ذریعہ سر کو، پھر میں سوال کی طرف آتی ہوں. جی، ذریعہ سر، مجھے ایسا لگا کہ آپ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف آڈینس کو ایڈریس کر رہے تھے جب آپ نے کہا کہ وہ بندہ لیلۃ القدر یا فارگیونیس کو ڈیزرو نہیں کرتا جو اقامت دین کے پرپس کے اوپر ایکٹیو نہیں ہے. آپ کے آڈینس وہ لوگ تھے جن کے پاس پرپس کی سینس ہے اور جن کو قرآن کے پرپس قائم ہے، جبکہ باقی گیسٹ ان آڈینس کو مخاطب کر رہے تھے جو کہ بیسکس کے اوپر اپنی لائف گزار رہے ہیں، which kind of created a conflict. لیکن میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ہم قرآن کا میسج اگر ہمیں سمجھ آ جائے اور اس کے بعد بھی ہم پرفارمنس شو نہیں کرتے تو نہ تو ہم لیلۃ القدر کو ڈیزرو کرتے ہیں اور نہ ہی فرگیونیس کو. اسی سے ریلیٹڈ میں کوشچن کروں گی کہ رمضان میں جو ارجنسی کی فیلنگ ہوتی ہے ہمارے اندر کہ قرآن کی مقصد کے اوپر ہم نے پرفارم کرنا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں ہم اس ارجنسی کو سال بھر کیسے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، اس کنسسٹنسی کو. آپ کا جی ذرا آپ صاحب. اچھا، پہلی بات تو مجھے ان کی صحیح سے سنائی دی کہ جو انہوں نے توضیح کی اپنے نقطہ نظر کی. دوسرا اینڈ میں کوئی سوال تھا ان کا، وہ پلیز ریپیٹ کر دیجیے گا. اینڈ پہ انہوں نے یہ کوشچن کیا کہ جو ارجنسی ہمیں رمضان میں محسوس ہوتی ہے اقامت دین کے حوالے سے یا قرآن کو نافذ کرنے کے حوالے سے، وہ سال بھر اس کو کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں ہم؟
اچھا جی، سال بھر کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ تو جس پوائنٹ پہ بیٹا آپ کا نقطۂ نظر مجھ سے آپ نے یہاں کیا، میں نے پہلے دن سے اس سما ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک ہی بات کی ہے اور میں اسی پہ قائم ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اسی کے اوپر اپنے پاس بلائے، اور وہ یہ ہے کہ عام آڈینس ہو یعنی عوام الناس ہو یا خاص لوگ ہوں، دو کیٹیگریز میں انسانوں کو تقسیم کریں اگر ہم، وہ خواص، وہ خاص لوگ جن کے اوپر قرآن پاک کی تعبیر بھی خاص رموز بیان کرتی ہے، اور عوام الناس جو عام طور پہ قرآن پاک کی آڈینس ہے، ان دونوں کے لیے بیٹے جو میں نام بھول گیا ہوں آپ کے سوال جنہوں نے کیا تھا، تو وہ یہ دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ پورے کے پورے قرآن دین میں داخل ہونا ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا جو بیسک مضمون ہے وہ ہے ہی اقامت دین کا۔ دنیا میں بیش بہا مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، دین جو ہے وہ قرآن پاک کے مطابق اسلام ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسلام کے قیام کی گفتگو کرتے ہیں کہ اب انصاف پر مبنی، انصاف کی بنیاد کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سسٹم، نظام جو ہے اس کو قائم کر دیا جائے، ایک کے بعد ایک نبی جو ہیں وہ آ کے علیہ السلام یہی سسٹم برقرار کرتے ہیں جس کو دین کہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے حجت الوداع کے مقام پر کہا آج تم پر دین مکمل ہو گیا۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے، یہ بات ضروری ہے، اس کو ذرا ڈیرے غور رکھیے گا کہ آقا علیہ السلام سے پہلے کے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام جو ہیں یہ جملہ نہیں بول سکے، کیونکہ وہ اس پروسیس کا حصہ تھے جس میں قرآن پاک کا اور سسٹم کا نزول ہو رہا تھا۔ آقا علیہ السلام کے اوپر یہ سسٹم ختم ہوا اور انہوں نے کہا کہ آج سسٹم کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب اس کو قائم کر دیا جائے اور اس کو فروغ دیا جائے پوری دنیا میں۔ ہم نے وہ نہیں کیا، نہ ہم اس پہ زور دے رہے ہیں، تو میں آج بھی یہی بات کروں گا کہ اقامت دین کے بعد ہی مسنون عبادات کا ذکر ہو سکتا ہے کہ 27ویں پہ کیا عبادت کرنی ہے، تو جمعۃ الوداع پہ کیا کرنی ہے، تو لیلۃ القدر پہ کیا کرنی ہے، یہ تب کرنی ہے جب اقامت دین ہو جائے گا۔ اس سے پہلے تک صرف اور صرف اقامت دین کے اوپر زندگی بہت ضروری نقطہ کہ اقامت دین کے بعد جو ہے یہ مسنون چیزیں اور عبادات کا ذکر ہونا چاہیے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، ہارون صاحب میں چاہوں گی کہ آج کے دن کی مناسبت سے اور اسی پوائنٹ کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، دین کو قائم کرنے کے حوالے سے یہ بڑا ضروری ہے کہ پورا کا پورا دین ہمارے اوپر نازل ہو جائے، اور بیسیکلی یہ جو رمضان کی پریکٹس ہے یا شب قدر کی پریکٹس ہے اور حج عبادات جو مختلف آتی ہیں، یہ ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے، اور کورس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ چیز ہماری پوری لائف کا حصہ بن جائے۔ اقامت دین، یہ روزے کی جو پریکٹس ہے، یہ روزہ صرف ایک ماہ کا نہیں ہے بلکہ یہ روزہ ہے پورے ماہ کو ہم نے سیکھنا ہے اور پورا سال چلانا ہے، زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں چلانا ہے۔ روزہ بیسیکلی روکنا ہے اپنے آپ کو مختلف برائیوں سے اور نیکی کی طرف بڑھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہم کریں۔ اور جو بات آپ نے شب قدر کی ہے، شب قدر صحابہ کرام آرزو کرتے تھے کہ ہمیں بھی وہ ہزار سال جو پرانی امتوں کو وقت ملا ہے، عمریں ملی ہیں، تاکہ ہم زیادہ عبادت کر سکیں، تو اللہ پاک نے شب قدر کی شکل میں وہ رات دی کہ ایک رات میں ہم 1000 مہینوں کی عبادت پا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے روانہ ہوئے شب قدر کا دن اناؤنس کرنے کے لیے کہ اس رات کو ہے، راستے میں 2 صحابہ کرام، 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، جس وجہ سے شب قدر کو چھپا دیا گیا اور صرف یہ عیاں کر دیا گیا کہ تاک راتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ اس کا بھی ایک بینیفٹ ہے کہ اس رات جتنی بھی تاک راتیں ہیں ہم اس میں خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کریں، اور یہ شب قدر یہ میسج بھی دیتی ہے اقامت دین کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہ ہم ہر رات کو شب قدر سمجھیں اور ہر رات میں اتنی عبادت یکسوئی کریں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں اور دینی معاملات کا فروغ کریں۔ یہ دن جو ہے وہ ایک تجدید عہد کے حوالے سے ہی ہوتا ہے کہ ہم اقامت دین پر قائم رہیں گے۔ حافظ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کوئی مشکل ہے؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو کیا مشکل ہے؟ جو ایمان والے ہیں تو وہ تو سب سے شدت سے محبت اللہ سے کرتے ہیں، تو نہ کرے محبت پھر جو جس کا دل کرتا ہے رمضان کے بعد، تو پھر وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا، پھر جو
آپ کی کھڑکی سے آسمان کی سورج کی کرنوں کے ذرات آتے ہیں نا، اللہ آپ کے اعمال کو ویسے اڑا دے گا. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو آیت مبارکہ پڑھی ہے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. جب آسمان پھٹ جائے گا اور پوری طرح فرشتے نازل کیے جائیں گے. تو مشکل تو نہیں ہے، مشکل ہم نے بنایا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ رمضان کے بعد اگر ہم نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے، کسی کا غصہ برداشت کر گئے، تو شاید ہماری عزت میں کمی آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور شاید ہماری مشکلات بڑھ جائیں گی. کوئی مشکل نہیں ہے. اقامت اللہ نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، قائم رہ جائیں اللہ کے ساتھ محبت میں. اللہ نے وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا. جڑ جائیں اللہ کے ساتھ. مشکل ہماری طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا جاگنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا ہر کچھ عبادت بنا دیا ہے. ہم کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیں گے تو نہ ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، پھر اللہ تعالیٰ شدید عذاب بھی دیں گے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم. اس لیے یہ کسی غلط فہمی میں کوئی نہ رہے، یہ کسی غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اس کے بعد مجھے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. کلمے کے بعد ہی آپ سے اصل پوچھا جانا ہے کہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، آپ اللہ کی حدود میں آ گئے، تو کیا اس کے بعد جب آپ اللہ نے کہہ دیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہ کیسی محبت ہوگی کہ ایک طرف اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف چوری ہے. ایک طرف اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف غیبت ہے. ایک طرف اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف یتیموں کا مال کھا رہے ہیں. ایک طرف اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں. ایک طرف اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف بہن بھائیوں کا حق کھا رہے ہیں. ایک طرف اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف اپنے تمام جو آپ کے تابع لوگ ہیں، جو آپ کے محتاط ہیں، ان کا گلا کاٹ رہے ہیں. تو یہ اللہ کی محبت نہیں ہے. اس لیے ان کے اگر کسی کو شک ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر یوم حشر ان تمام اختلافات کا فیصلہ خود فرمائیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو اس میں سمجھ آنے میں دیر ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے سمجھ عطا فرما، مجھے شعور عطا فرما کہ میں تیری محبت میں مبتلا ہو جاؤں، میں تیری محبت میں ایسا گرفتار ہو جاؤں. مجھے بتائیں بٹ صاحب، اگر مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے یا مجھے کسی سے ڈر ہے، تو میں اگر جا کے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لوں، اس کے پاؤں پکڑ جاؤں، تو کہاں گیا میرا ایمان؟ مجھے کس کے پاس جانا چاہیے؟ حبیب الرحمان صاحب، حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں آئیدر بلیک آئیدر وائٹ، دیر از نو گرے ایریا. میں بس کیا کہیں گے آپ آخر میں؟ نقطہ بتاؤں گا سامعین کو، میں بالکل مختصر بات ہی کروں گا. اس میں ایک نقطہ ہی ہے، وہ لیلۃ القدر کیا ہے. پہلے لوگوں کو نا اللہ نے بڑی عمریں دی تھی، 300 سال، 400 سال، نوح علیہ السلام کی 950 سال صرف دعوت. اس امت کی عمر 60 سال، اس میں سے بھی بچپنا بڑھاپا نکال دیں 40-45 سال. اللہ نے پھر میرے نبی کو یہ اعزاز دیا لیلۃ القدر دے کر، فرمایا کہ یہ کم عبادت کیسے کر سکتے ہیں. یہ آپ کی امت، وہ تو سالوں سال اللہ کو پکارتے رہے، یہ کچھ سال اللہ نے وہ کہہ دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. اس کو آپ ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں، 83 سال بنتے ہیں ایک رات کے. اور اگر انسان 45 سال بھی پاتا ہے اپنی جوانی میں، تو یہ 317 سے زیادہ سال، یعنی 3 صدیوں سے زیادہ عبادت اللہ لکھ دیتے ہیں. تو یہ جو ساری بات حافظ صاحب نے جو کی ہے، وہ تو بنیادی نقطہ ہے نا کہ اگر اللہ کو پانا ہے اور اللہ کے خلاف بھی جانا ہے تو پھر یہ اللہ کو نہیں ماننے والی بات. اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی ماننی پڑے گی. یہ رمضان کا پورا خلاصہ ہے. بہت شکریہ حافظ حبیب الرحمان صاحب، حافظ عمران صاحب آپ کا بھی، اور ہارون ثانی صاحب آپ کا بھی. ذرا آپ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ دا پروگرام تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.